मौल्लमा समाह ने अपने पास एक नौजवान लड़के को नौकरी पर रखा, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने उनकी जिंदगी को सर के बिल खड़ा कर दिया। मैं मौल्लमा समाह हूँ। मुझे अपने बच्चों की परवरिश करते हुए 100 साल हो गए हैं। मुझे हालात ने मजबूर किया कि मैं बाजार में खड़ी होकर काम करूं और एक मौल्लमा बन जाऊं। हालांकि मुझे तिजारत के बारे में कुछ भी नहीं आता था। ये सब मेरे शौहर का काम था। जब वो जिंदा थे तो मैं कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, ना ही बाजार जाती थी। मैं हमेशा एक खूबसूरत और परसुकून जिंदगी गुजार रही थी। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी को रोशन करते थे और मेरा शौहर मुझे हर लिहाज से खुश रखता था। लोग मेरी जिंदगी पर रश करते थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। लेकिन सच बताऊं तो हालात कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आते हैं कि वो कभी सोच भी नहीं सकता। जिंदगी में हमें हर चीज का सामना करना पड़ता है और इंसान को बहुत से इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है और बहुत से फैसले करने पड़ते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हालात ने मुझे खुद पर इन्हिसार करना सिखाया और मुझे बहुत से फैसले करने पड़े। मेरे शौहर की वफ़ात के बाद मेरे बच्चे कॉलेज और हाई स्कूल में थे। शौहर के भाई दुकान को बहुत सस्ती कीमत पर लेना चाहते थे। मेरे बच्चे अभी छोटे थे और उन्हें जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा नहीं था, क्योंकि शौहर ने हमें बहुत आराम की जिंदगी दी थी। हमें किसी चीज की फिक्र नहीं थी, सब कुछ पूरा होता था। मैंने इनकार कर दिया। शौहर के भाई ने मुझे कई बार पेशकश की, लेकिन मैंने हर बार इनकार कर दिया। मेरा बेटा उन्हें दरवाजे से बाहर कर देता। बेटा कॉलेज के पहले साल में था और वो नहीं चाहता था कि मैं काम करूं। मैंने इसे समझाया कि मैं इस माल को इस वक्त तक संभाल लूंगी जब तक तुम फारिग अल तहसील ना हो जाओ और अपनी जिंदगी शुरू करो। फिर तुम ही इसे आगे बढ़ाना, इससे तुम अपनी बहनों की शादियां कर सकोगे और हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। मैंने उसे कायल कर लिया। पहले दिन जब मैंने काम शुरू किया तो आप यकीन नहीं करेंगे मैं कितनी परेशान थी। मुझे नहीं लगता था कि ये इतना मुश्किल होगा और मुझे इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि सीखो और समझो। बहुत सी चीजें देखें, लेकिन हर बार इनसे सबक सीखा। सी चीजें देखें कि अब मैं हर बार इन सबक चुकी हूँ। एक दिन मुझे लगा कि अब वे मौलमा समाह बन चुकी हूँ और जब कोई मुझे मौलमा समाह कहो, मैंने इस लक़ब से मुझे अपने आप पर एतमाद आता था। मैंने सब कुछ सीख लिया क्योंकि मेरे अंदर बच्चों के लिए इरादा था। मैंने कई साल ऐसे ही गुजारे। मेरा बेटा कॉलेज के आखिरी साल में था, बड़ी बेटी हाई स्कूल के आखिरी साल में और छोटी बेटी अभी मिडिल स्कूल में थी। उस वक्त बेटे ने फैसला किया कि वो अब काम पर आएगा। मुझे खुशी तो हुई, लेकिन डर भी लगा। मैंने कहा कि कुछ दिन मेरे और मजदूरों के साथ काम करो ताकि तुम्हें पता चले कि काम कैसे चलता है। फिर मैं तुम्हें अकेले छोड़कर मुतमईन हो सकूंगी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि बेटा बिल्कुल मेरे जैसा निकला। इसने कुछ नहीं सीखा था। इसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। जब वो दुकान पर आया तो बहुत सी मुश्किलात पैदा हुईं और हमें माली नुकसान भी हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मजबूरन मुझे फिर काम पर वापस आना पड़ा। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने कहा कि हमें दुकान बेचकर सामान साफ कर देना चाहिए। मैंने इनकार कर दिया और कहा कि ये एक अच्छा काम है, इसका फायदा यकीनी है और हम इसमें कई सालों से हैं।
اتنا بڑا کام دوبارہ بنانا بہت مشکل ہے، لیکن وہ نہیں سمجھا۔ وقت کے ساتھ بیٹے نے شادی کر لی۔ میں نے اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی اور اس کے لیے ایک ایسا کام شروع کیا جسے وہ سمجھتا تھا۔ اس کی زندگی ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کی بیوی بہت مشکل تھی، کیونکہ وہ ایک امیر گھرانے کی تھی اور وہ میرے پاس آنا یا میری بیٹیوں سے ملنا پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس سے بہت دکھ ہوا۔ میں نے بیٹے سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پیار زیادہ تھا۔ اس کی زندگی مستحکم ہو گئی اور میں اور میری بیٹیاں الگ رہ گئیں۔ میں نے اپنے بچوں کا خیال رکھنے کی کوشش کی۔ بڑی بیٹی کے لیے ایک مناسب رشتہ آیا، لیکن لڑکے کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی مدد کروں گی تاکہ وہ ذمہ داری نبھا سکے۔ میں نے اس کے لیے بھی فلیٹ خرید لیا اور اس کی شادی کر دی۔ میں مطمئن ہو گئی۔ چھوٹی بیٹی کے لیے میری خواہش تھی کہ اس کا رشتہ ایک اچھے انسان سے ہو۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ اب میں اپنا خیال رکھوں۔ میں نے وہ کالا ابا جو میں ہمیشہ پہنتی تھی اتار دیا اور اپنا خیال رکھنے لگی۔ میری عمر تقریباً 40 سال تھی۔ میں نے اپنا سٹائل بدلا، لباس سنوارا اور شکل درست کی۔ مجھے زیادہ خوشی محسوس ہونے لگی۔ جب کوئی اچھی بات کہتا تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ لوگوں کی نگاہیں مجھ پر پڑنے لگیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب بھی اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ بیٹے کو یہ پسند نہیں تھا، لیکن اس کی شادی کی وجہ سے وہ زیادہ بات نہیں کرتا۔ میں نے چھوٹی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے چھوٹی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ وہ بہت بھولی تھی اور دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ مجھے اس کی فکر رہتی تھی۔ میں نے اسے تیار کیا اور ایک اچھے انسان کا انتظار کیا۔ اس کے 2 رشتے دونوں بار اس نے لڑکے کو چھوڑ دیا کیونکہ ان میں تفہیم نہیں تھی۔ میں اپنے بچوں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک شخص نے مجھے پیشکش کی جو میرے ساتھ کام کرتا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے اور اب میں بھی زندہ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے بہت لمبا وقت زندگی کو بھلا دیا تھا۔ پہلے تو میرے بچوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے شادی کی تو وہ مجھ سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی میرے بارے میں پوچھیں گے۔ چھوٹی بیٹی نے کہا کہ وہ چلی جائے گی اور میرے بھائی یا بہن کے پاس رہے گی۔ میں نے 1 سال کے لیے شادی ملتوی کر دی اور میرے بھائی کر دی۔ مجھے اندر سے بہت دکھ ہوا کہ ماں کتنا کچھ دیتی ہے، لیکن بچے اس کی قدر نہیں کرتے۔ پھر بڑی بیٹی کے لیے ایک مناسب رشتہ آیا اور میں نے اس کی شادی کر دی۔ اتفاق سے لڑکے کے والد ایک بہت اچھے انسان تھے جو اپنی بیوی سے الگ رہ رہے تھے۔ لڑکا میری بیٹی کو بہت پسند آیا اور وہ اس سے شادی کر کے خوش ہو گئی۔ اب میں چھوٹی بیٹی کے بارے میں مطمئن ہو گئی۔ میں نے شادی کے خیال کو دل سے نکال دیا۔ پھر ایک دن ایک شخص نے مجھے پیشکش کی، لیکن میں نے بچے راضی تھے، شاید اس لیے کہ ان کے حالات اچھے تھے۔ میں نے انکار کر دیا اور اپنی زندگی اور کام میں مصروف رہی۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان آیا، تقریباً 27-28 سال کا۔ وہ ابھی پڑھ رہا تھا اور نوکری کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور شائستہ تھا۔ اس کے عطر کی خوشبو نے پورا ماحول مہکا دیا۔ مجھے اس کی طرف غیر معمولی طور پر دھیان گیا۔ میں نے اس سے بات کی اور پتہ چلا کہ وہ قانون کی کالج کے لیے میں آخری سال میں ہے اور اپنی ماں اور بہنوں کی مدد کے لیے نوکری کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے والد کی وسان ہوا تھا۔ یہ اس کی پہلی نوکری تھی۔
میں نے اسے نوکری دے دی اور اسے اچھی تنخواہ دی۔ دوسرے مزدوروں کو مہینے کے آخر میں تنخواہ ملتی تھی، لیکن اسے میں نے ہفتہ وار دی کیونکہ اس کی حالتیں ایسی تھی۔ ہر روز ہم ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگے۔ جب وہ کالج سے تھکا ہوا آتا اور رات بھر دکان پر رہتا تو مجھے پہلی بار لگا کہ میں کسی سے متعلق ہو رہی ہوں۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے صاف صاف بات کروں کہ کیا وہ کسی سے وابستہ ہے یا نہیں، لیکن مالی مسائل کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا اور اب وہ شادی شدہ ہے۔ اب وہ تنہا زندگی گزار رہا ہے اور دل دکھانے والا رشتہ نہیں چاہتا۔ ہم روز بات کرنے لگے۔ ایک دن اس کی بڑی بہن کی منگنی تھی اور شادی کے لیے بڑی رقم درکار تھی۔ میں نے اسے وہ رقم دے دی۔ اس کی ماں نے مجھے گھر دعوت دی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے اچھا لباس پہنا اور ان کے گھر گئی۔ انہوں نے مجھے بہت اچھا استقبال کیا اور میں نے ان کے ساتھ امان اور خوشی محسوس کی۔ اگلے دن اس نے مجھے باہر کھانے پر بلایا۔ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میں اس کے ساتھ باہر جانا پسند کرتی تھی۔ اس نے سے شادی کا طالبہ کیا۔ پھر اس نے مجھ سے شادی کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ میری مضبوط شخصیت اور زندگی گزارنے کے انداز سے بہت متاثر ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جو مشکلات برداشت کی وہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی، لیکن پھر میرے بچوں نے دوبارہ میری زندگی کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے شادی کی تو وہ میری باقی زندگی مجھ سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی میرے پاس آئیں گے۔ میں بچوں سے بہت محبت کرتی ہوں اور ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ میرے لیے سب کچھ ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ رہنا بھی چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کو کیسے راضی کروں۔ جب ہم نے شادی کا فیصلہ کیا تو اس نے کہا کہ بغیر ان کے علم کے شادی نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ وہ میرا حقیقی ساتھی ہے اور مجھے سوچنے کو کہا۔ میری زندگی بھر کا ساتھ چاہتا ہے۔ اس نے مجھے سوچوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اور یہ بھی کہا کہ والد نے جو پیسے تمہارے نام کیے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہارے حقوق تم تک پہنچ چکے ہیں۔ میں نے اپنی محنت اور مشقت سے تم سب کو فلیٹ دیے ہیں۔ میں نے اپنی محنت اور مشقت سے میں نے اس دکان کو بڑھایا، تمہاری شادیاں کی اور تمہیں محفوظ کیا۔ اب میرے پاس صرف دکان اور وہ فلیٹ ہے جس میں رہتی ہوں۔ کوئی اور پیسہ نہیں سوائے دکان کے سرمائے کے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے کئی سالوں سے کام کیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو سب کچھ ضائع ہو جاتا، لیکن میں نے تمہارے ساتھ کھڑی رہی، تمہیں سکھایا اور بڑا کیا۔ لیکن وہ دکان اور فلیٹ چاہتے تھے۔ میں نے ان کے سامنے ڈٹ کر انکار کر دیا۔ جب مجھے لگا کہ میں ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو میں نے شادی کر لی۔ اب مجھے شادی کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے۔ وہ تمام کام سنبھالتا ہے۔ اب کام حالتوں ہے، میں اب گھر سے باہر نہیں جاتی۔ کاروبار اب بہت اچھا چل رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل مسئلہ میرے بچوں کا ہے۔ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ مجھے بہت یاد آتی ہے۔ اب میں نے جانا ہے کہ میری بڑی اور چھوٹی دونوں بیٹیوں نے بیٹیاں جنم دی ہیں۔ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے بہت اشک آتے ہیں۔ جب بھی میں انہیں فون کرتی ہوں یا ان کے بارے میں پوچھتی ہوں تو کوئی جواب نہیں ملتا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ہاں جاتے ہیں اور جانتی ہوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ انہوں نے میری کی گئی سب اچھی باتیں بھلا دیں اور صرف یہ یاد رکھا کہ میں نے شادی کر لی۔ کبھی کبھی میں
تنہا بیٹھ کر سوچتی ہوں کہ کیا میں نے جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط. لیکن جیسے سال گزرتے جاتے ہیں اور میں خود کو تھکا ہوا محسوس کرتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ میں خود جو میرا خیال رکھے اور میری دیکھ بھال کرے. اب میں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے اور میری دیکھ بھال کرے. میں نے اپنا فیصلہ کیا اور اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں اور ان کا اپنا گھر ہے. میں نے اپنا فیصلہ کیا اور اس کے نتائج بھگت رہی ہوں. میرا شوہر اب میرا ساتھ ہے اور وہ مجھے ہر طرح سے خوش رکھتا ہے. کاروبار بھی اس کی وجہ سے اچھا چل رہا ہے. میں اب بھی امید رکھتی ہوں کہ ایک دن میرے بچے مجھ سے رابطہ کریں گے اور ہم پھر سے مل سکیں گے. زندگی میں کبھی کبھی ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن کے نتائج ہمارے رشتوں پر اثر ڈالتے ہیں، لیکن ماں کا دل ہمیشہ بچوں کے لیے دھڑکتا رہتا ہے. شاید یہی سبق ہے کہ ہمیں رشتوں کی قدر کرنی چاہیے اور وقت رہتے بات چیت کرنی چاہیے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو.